बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 24 फरवरी है, दिन है सोमवार का, और आप लोगों से पहला इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहले जो डिस्कस होने वाली चीज़ है वो है पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच। पूरा सोशल मीडिया जो है वो गालियों से भरा हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि हसन निसार कहते हैं कि अगर गालियां न होती तो मेरा ब्रेन हैमरेज हो जाता। यहाँ पे बात हसन निसार की नहीं है, मेरा ख्याल है पूरी कौम का यही हाल है, क्योंकि पहले ये सरकार लेटी इंडिया के सामने कि जी इंडिया के मैच दुबई में होंगे, किसी और मुल्क में आपको ये नज़र नहीं आएगा। लेकिन हम इंडिया के वैसे भी नीचे लग चुके हैं, कश्मीर दे चुके हैं, अब हमने उनके साथ दोस्ती करनी है, अब हमने उनके साथ तिजारत करनी है। बहरहाल वो तो एक अलहदा टॉपिक है। सही इबरतनाक शिकस्त दी जो है ना वो इंडिया ने पाकिस्तान को, और लोगों के दिल बड़े दुखी हुए। लेकिन आज जो चीज़ आपके सामने रखनी है वो रखना है खान साहब का रिकॉर्ड, जहाँ से ज़ाहिर होता है कि खान साहब आसाब के कितने मजबूत थे। ये कहते हैं ना रवायती मुकाबला, रवायती मुकाबला। उस वक्त रवायती मुकाबले नहीं थे, हमने अपनी आंखों से देखा है। हमें पता होता था कि इंडिया को जो है ना वो धूल चटाएगी टीम, और चटाती थी। यानी खान साहब ने श्रीकांत जैसे ख़तरनाक बैट्समैन को वापस बुला लिया था। जब उसने चाँ की ना LBW पे, तो खान साहब ने कृष्णमचारी श्रीकांत को वापस बुला लिया था कि आओ दोबारा बैटिंग करो। बहरहाल रिकॉर्ड ये है कि खान साहब की कप्तानी में 15 टेस्ट मैच जो है वो पाकिस्तान इंडिया के साथ खेला, जिसमें से 4 पाकिस्तान ने जीते और 11 जो मैच थे वो ड्रा हुए। इसका मतलब ये हुआ कि जो असल क्रिकेट है उसमें इमरान खान इंडिया से नाकाबिले शिकस्त रहे। जो अब हम पे आवाज़ें कसते हैं, जो अब बड़ी बड़ी मीडिया ट्रांसमिशन करते हैं हमारी टीम पे और मजाक उड़ाते हैं, उन्होंने एक टेस्ट उस वक्त इमरान की कप्तानी में नहीं जीता। उसके अलावा आप आएँ वनडे पे, 24 वनडे खान साहब की क़यादत में खेले गए, 24, जिसमें से 19 पाकिस्तान ने जीते। अब आप एवरेज या आपने जो है ना परसेंटेज खुद निकाल लेनी है। 24 में से 19 मैच पाकिस्तान ने जीते, 4 इंडिया ने जीते, और एक मैच जो है वो ड्रॉ हुआ। ये सूरत हाल थी। चूँकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो आसाब का खिलाड़ी था, वो दबाव का खिलाड़ी था। 1992 में जब फाइनल के लिए टॉस होने जा रहा था तो गैर मुतवक्को तौर पे ऐसी शर्ट खान साहब पहन आए जिसके सीने पर टाइगर बना हुआ था, और आयन चैपल ने स्पेशल कहा कि खान साहब ये शर्ट आज आपने किस तरह पहनी हुई है। तो खान साहब ने कहा कि मैंने लड़कों को पैगाम देना था कि इस तरह लड़ना है आज। और फिर 92 फाइनल आपको पता है, वो प्रेशर का प्लेयर था, वो जो है ना माइंड गेम जानता था, और वो इंडियंस को तो बहुत अच्छी तरह जानता था। बहरहाल ये हशर खान साहब ने, ये भी आपको बताते चलूँ कि अपने कैरियर में जिस शख्स ने नो बॉल नहीं की, अब उसके बारे में क्या कहेंगे। और ये दुनिया का वाहिद खिलाड़ी होगा, किसी भी स्पोर्ट्स का वाहिद खिलाड़ी होगा जिसके पास अपनी कोई किट नहीं है, अभी कोई बल्ला नहीं है, कोई बॉल नहीं है। ये जो आप देखते हैं कि उठा के और फिर कमरों में सजाना, कुछ भी नहीं है। खान साहब ने सारा कुछ शौकत खानम के लिए नीलाम कर दिया। किट नीलाम हो गई, बॉलें नीलाम हो गई, बल्ला नीलाम हो गया, हर चीज़ नीलाम हो गई। इमरान खान के पास अपने दौर की या अपनी ज़ाती कोई चीज़ नहीं है। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब है सेल्फलेसनेस, यानी कोई गर्ज नहीं है उसको, बंदे को, कि वो अपनी ज़ात के लिए खेले, अपनी सिर्फ पाकिस्तान। बहरहाल ये बात आपको बतानी थी। अगर ये पैशन होगा तो फिर इंडिया तो क्या, दुनिया की कोई भी जो क्रिकेट टीम है वो आपको नहीं हरा सकेगी। मोहसिन नकवी पर नून लीग बड़ा छुप छुप के तनकीद कर रही है, लेकिन तनकीद थ्रू क्रिकेट टीम कर रही है। इतनी तो उनकी औकात नहीं है, इतनी तो जुर्रत नहीं है कि डायरेक्ट नाम लें। राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि शुक्र है मोहसिन नकवी वजीर दाखिला बने हैं, वरना वो सारा प्यो बना जाता तो कबूल कर ना हा। असा मान के फ़ौरन शनाख्ती कार्ड चेंज करवा और अब्बे ना नाम मोहसिन नकवी लिखवा, तां सा को हुकूमत मिलिया, तां सा को शशके मिलो ना। ये तो उसकी मेहरबानी है कि वो वज़ीर दाखिला बना है। बहरहाल वो टीम के थ्रू वो तनकीद, असल में दिल तो करता है मोहसिन नकवी पे तनकीद करने को, लेकिन हलवा मांडा
حرام کا مال آج آپ کو بتانا ہے کہ کتنے 7 مہینوں میں انہوں نے ارکان پارلیمنٹ نے جو ہے نا وہ پیسے لیے. تو بہرحال اب یہ بھی ساڑ نکال رہی ہے، نون لیگ بھی ساڑ نکال رہی ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے کہ وزیر اعظم صاحب آذربائیجان پہنچ گئے ہیں. یہ 4-5 مہینوں میں اس شخص کا دوسرا دورہ ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ پیپلز پارٹی MQM اور نون لیگ آپ کو کہیں نا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن جب یہ کہیں نا اس میں کوئی چکر ہوگا. یہ آذربائیجان نئی منی لانڈرنگ کی ان کو جگہ ملی ہے. وہاں اسرائیل تیل لیتا ہے سب سے زیادہ آذربائیجان سے، وہ معاملات ہو رہے ہیں. وہاں پہ اسرائیلی بھی آتے ہیں. وہاں کیا کھچڑی پک رہی ہے یہ بعد میں پتہ چلے گا، کیونکہ وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں تے کو کرینا کونا مے کو دینا کونا، یعنی رشتہ تمہیں کرتا کوئی نہیں تھا، مجھے جو ہے نا وہ دیتا کوئی نہیں تھا. آذربائیجان ادھر آذربائیجان ادھر. لیکن اصل چکر کیا ہوگا باکو میں یہ بعد میں پتہ چلے گا کہ وہاں پہ اسرائیلی آتے ہیں یا وہ منی لانڈرنگ کا نیا گڑھ بن گئے. کیونکہ یہ جو 6 مسلم ریاستیں نا جو روس سے علیحدہ ہوئی تو ان کا نظام ایسا ہی ہے، کھلی ولی ہے. یہاں پہ ہر قسم نہ مال ہے ادھر، ہر قسم نہ. تو بہرحال وہ شہباز شریف صاحب پھر آذربائیجان پہنچ گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا حسن نصر اللہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے. ون آف مائی فیوریٹ پرسنالٹی. یہ 27 ستمبر 2024 کو بیروت میں شہید ہوئے تھے اور ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے. اور خون جمانے والی سردی میں جو ہے نا وہ لاکھوں لوگوں نے جنازے میں شرکت کی ہے. میں کئی دفعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ حق پرستوں کے جنازے فیصلہ کرتے ہیں کہ کون حق پہ تھا. بہرحال الوداع حسن نصر اللہ فار وائل. بڑی انہوں نے بھرپور زندگی گزاری اور بڑی جو ہے نا انہوں نے جد و جہد والی زندگی گزاری. اب ان کو آرام کا موقع ملا ہے. بہرحال حسن نصر اللہ کا جنازہ ادا کر دیا گیا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ آپ کے سامنے جو ہے نا میں کہہ رہا تھا 7 ماہ میں 1 ارب 33 کروڑ روپے ادا کیے گئے ہیں ارکان اسمبلی کو. جی درست سن رہے ہیں، 1 ارب اور 33 کروڑ روپے ان بھاگڑ بلوں کو. 58 لاکھ کی اعزازی تنخواہیں. کبھی سنا ہے کسی کلاس 4 کے بندے کو 76 کروڑ 62 لاکھ روپے کے ٹریولنگ واؤچر PIA کے؟ کہتے ہیں تباہ ہو گئی ہے. کتنے کے؟ 76 کروڑ 62 لاکھ کے ٹریولنگ الاؤنسز. ورنہ فاروق ستار جیسا بندہ وہ صبح کراچی میں ہوتا ہے اور دوپہر کو اسلام آباد میں ہوتا ہے اور جو ہے نا وہ شام کو کراچی میں ہوتا ہے. ان کو کوئی بس پہ نہ چڑھنے دے اپنی جیب سے. یہ جی 76 کروڑ 62 لاکھ کے ٹریولنگ الاؤنسز. اس کے بعد 2 کروڑ 59 لاکھ فون کا بل ادا کیا گیا ان کا. یہ جو جانو مانو کے ساتھ لگے رہتے ہیں رات کو 12 بجے کے بعد. 2 کروڑ 59 لاکھ کا یہ فون کا بل ان کا پے ہوا ہے. 4 کروڑ 98 لاکھ ایڈ ہاک ریلیف. سنا ہے کہیں پہ؟ میں تو سرکاری ملازم نہ کبھی رہا ہوں نہ ہوں، شاید جو میرے محترم ہیں ان میں سے کوئی ہوں. یہ کیا ہوتا ہے مجھے تو نہیں پتہ. 4 کروڑ 98 لاکھ کا ایڈ ہاک ریلیف مل چکا ہے. اس کے بعد 1 کروڑ 74 لاکھ کی دوائیاں کھا گئے ہیں. 1 کروڑ 74 لاکھ کی. ایک صحافی بتا رہا تھا پیناڈول کا پتہ فری لیتے ہیں، پیناڈول کا پتہ، ڈسپرین کا پتہ فری لیتے ہیں، لے جاتے ہیں ادھر کے بل پے کریں. میں کہتا ہوں نا ان کا بس چلے تو یہ ہماری رگوں سے سرنجیں نکالیں خونوں کی. یہ ان کا ہے. یہ 7 ماہ کا بتا رہا ہوں آپ کو، انہوں نے یہ قوم کا چوسا ہے خون. بہرحال جی اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ اب جو عدل کا نظام ہے وہ چیف جسٹس کے پاس نہیں بلکہ حکومت کے پاس ہے. یہ فرمانا ہے شاہد خاقان عباسی کا. میں نے پہلے بھی کہا کہ شاہد خاقان عباسی نے جب سے نون لیگ چھوڑی ہے تو ان کا دماغ بڑا زبردست کام کر رہا ہے اور ان کو پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں جس معاشرے کا انصاف حکومت کے پاس ہو تو پھر اس معاشرے کی کیا حالت ہوگی؟ خدا نخواستہ میں آپ کا جرم کروں اور میں ہی منصف ہوں تو میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ تو شاہد خاقان عباسی نے، اور واقعی یہ جو چپڑاسی ہے یا افریدی، اس کو سہولتیں مل گئی ہیں، اس کو تنخواہ مل گئی ہے، اس کو کرسی مل گئی ہے، باقی جو انتظام ہے وہ حکومت کے پاس ہے. اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم افغانستان سے جو اسلحہ بائیڈن نے چھوڑا تھا وہ ہر حال میں واپس لیں گے.
انہوں نے جب پریڈ کیا افغانیوں نے اور میں نے اپنی گاڑیوں اور اسلحہ دیکھا تو مجھے بڑا غصہ آیا۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ طاقت نہ آرام سے نہیں بیٹھنے دیتی، طاقت کو کیڑا ہوتا ہے۔ اب ان کے پاس طاقت ہے، لیکن یہ بات اچھی کی ہے ٹرمپ نے کہ اگر پیسے بھی دینا پڑے، اب افغانی کہتے ہیں مال غنیمت ہے، اور ہے ہی مال غنیمت، وہ خود چھوڑ کے بھاگے، کیوں بھاگے؟ لڑتے نا تو مال غنیمت ہے، بالکل اسلام میں مال غنیمت ہے۔ تو یہ ٹرمپ نے کہا ہے جی پیسے لے کر دینے پڑے تو پھر بھی ہم لیں گے۔ ہاں پھر ان کو پیسے دیں، پیسے بھی مال غنیمت ہی ہوں گے نا، ان کو ڈالرز پے کریں اور ان سے اسلحہ لیں۔ بہرحال اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ رمضان ابھی آیا نہیں اور مسلمانوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں، فجریں شروع کر دی ہیں اور ٹوپیاں نکال لی ہیں۔ اس لیے جو شیور مرغی ہے وہ 720 روپے کلو، بیسن 400 روپے کلو، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ چینی 160 روپے کلو، اچھے والا کینو 450 روپے کا درجن، ایرانی کھجور 580 روپے کلو۔ میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے، برادرانہ سمجھیں یا جو بھی سمجھے، کہ خریداری کر لیں، کیونکہ جوں دن گزرتے جائیں گے ان کی مسلمانی نصف نہار پہ آتی جائے گی اور یہ صحیح ثواب کمائیں گے ثواب، تو آپ کوشش کریں کہ خریداری کر لیں۔ بہرحال اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ ہنگری میں ججوں نے لانگ مارچ کیا ہے، اور لانگ مارچ کیا ہے وزیر قانون کے دفتر تک۔ وہاں پہ ایک جو جج قیادت کر رہے تھے ان کا نام ہے ریڈی۔ ہنگری کا دارالحکومت بوڈاپیسٹ ہے، یعنی یہی ہے تلفظ، وہ کوئی بھی جو ہے نا وہ ادا کرتے ہوں۔ بہرحال بوڈاپیسٹ جو ہے نا وہ دارالحکومت ہے۔ وہاں پہ جو قیادت کر رہے تھے جج، ان کا نام تھا ریڈی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسائیوں کی جو ہے نا وہ زنجیر نہیں پہنیں گے۔ بڑا خوبصورت فکرہ کہا ہے کہ کسائی جس طرح زنجیر ڈال کے، آپ جانتے ہیں ہم رسا شسا ڈالتے ہیں، میرا مطلب ہے گائے کو، بھینس کو، اونٹ کو، اور گراتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں اسلامی طریقے کے مطابق۔ تو جج ریڈی نے کہا ہے کہ ہم کسائیوں کی زنجیر نہیں پہنیں گے، ہم ذبح نہیں ہوں گے، ہم حکومت کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ جج ریڈی وہ کافر ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ یا افریدی ہو گیا اور یہ سارے جو ہے نا نیم اختر افغان مندوخیل سے، یہ سارے جنتی ہیں، یہ جنت میں جائیں گے۔ یہ مسلمان ہیں، یہ خنزیر کی چانپیں کھا رہے ہیں، حکومت کے انڈر کام کر رہے ہیں، دستخطی جج۔ بہرحال یہ بوڈاپیسٹ میں ہوا ہے، ہنگری میں، اور بڑا مظاہرہ کیا۔ ججوں نے، جو عدالتی عملہ تھا وہ بھی شامل تھا، وکیل بھی شامل تھے، کیونکہ اسی قسم کی ترامیم ہوئی ہیں جن کو ججوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے وی لاگ پہ۔ آج تاریخ کے 2 صفحے الٹیں گے۔ یہ ہیں آئی جی، آپ کو بتا چکا ہوں، سردار محمد چودھری۔ یہ اس وقت ایس ایس پی تھے۔ کل میں نے پرسوں آپ کو بتایا تھا کہ جب مارشل لاء لگا ضیاء کا، یہ کہتے ہیں کہ صرف 4 جرنیل وہ مارشل لاء کے خلاف تھے، باقی جرنیل کہتے تھے کہ حلوہ مانڈا لگائیں، روکڑا لگائیں اور بالکل مارشل لاء لگائیں، بنی ہمارے لیے ہے۔ بہرحال وہ جو ہے نا اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ کیا واقعی بھٹو صاحب مجرم تھے؟ اور یہ جو انکشاف آپ کے سامنے کروں گا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے نہ سنا ہو، لیکن یہ چونکہ تحقیقات میں موجود تھے، جو قتل تھا، کس کا قتل تھا، کیسے ہوا، تو یہ آپ کو آج بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد جو پاکستان کا وزیر اعظم ہے وہ کون ہے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان کا جو صدر ہے وہ کون ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو چیئرمین ہے وہ کون ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور ایسا سوالیہ نشان ہے جس کا جواب جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس جواب ہو تو آپ ضرور جواب دیجئے گا۔ ویسے بھی آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ فائر وال نے اتنا بیڑا غرق کر دیا ہے، میں نے کہا تھا کہ مہربانی کیا کریں، جو آپ کے کومنٹس ہیں نا ان کی بارش کیا کریں۔ ایک بندہ 2 3 دفعہ، خالی آپ دل بنا کر یا کوئی جانور بنا کر تو بھیج سکتے ہیں نا، لکھیں نہ بھی صحیح تو کومنٹ زیادہ سے زیادہ کیا کریں، پہلا توڑ۔ دوسرا اس کا توڑ ہے شیئر، یعنی فائر وال کا جو توڑ ہے وہ شیئر ہے۔ ویوز بہت کم ہو گئے ہیں، اس کو شیئر کر دیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ، اور خاص کر میرے وہ محترم جو ہے نا وہ دوست، محترم جو ہے نا وہ میرے ویورز جن کا کوئی بائر ہوتا ہے،
یعنی جن کے رشتہ دار کوئی بیٹا باہر جو ہے نا لازمی شیئر کیے کریں تاکہ فائر وال کا پہلے بھی آپ دیکھتے ہیں میری ویورشپ اور جو ہے نا تو اس کا مہربانی کریں آپ نے تعاون کرنا ہے. یہ وطن تمہارا ہے ہم ہیں خواہ مخواہ اس میں یہ وطن تمہارا ہے ہم ہیں خواہ مخواہ اس میں یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ تیری نظر کا قصور ہے کہ شراب پینا سکھا دیا. یہ بتاتا ہوں آپ کو. اس کے بعد حامد میر کو پیغامات کیوں اور جنرل پنوشے کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا. یہ چلی کے صدر تھے اور اولوندے بڑا زبردست صدر تھا کمیونسٹ جس کا تختہ الٹا تھا پنوشے نے. چلی کو امریکن تسمہ کہتے ہیں. یہ دنیا کا لمبا ملک ہے چوڑا نہیں ہے لمبا ملک ہے اس لیے امریکن اس کو تسمہ کہتے ہیں. وہاں پہ اس پنوشے نے جو کچھ کیا جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں پی کا ایکٹ آیا تھا اور ہم نے اس کی بڑی مخالفت کی تھی لیکن وہ چونکہ آرڈیننس تھا تو 3 مہینے بعد وہ ختم ہو گیا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی جنرل فیض کا ہاتھ تھا. ٹھیک ہو گیا جی. اب جو پی کا ایکٹ آیا نا اب تو وہ تو اس کا یعنی کئی گنا باپ ہے نا. اتنی گھٹن پیدا کر دی ہے. حامد میر صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ بندہ ویسے منافق ہے لیکن آج کل اس کا دماغ بھی سیٹ ہو رہا ہے کہ مجھے اب وہ افسر اس وقت کے افسر جنہوں نے مجھے 9 ماہ ٹی وی سے نکال دیا تھا اس وقت عمران کے دور میں وہ افسر مجھے پیغامات کرتے ہیں مجھے میسیجز کرتے ہیں کہ اس کے خلاف احتجاج کرو پی کا اچھا قانون نہیں ہے. تو ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اب وردی نہیں ہے اب بندوق نہیں ہے ہوں مسلمان بن گئے تبلیغی بن گئے نمازاں پڑھنے رونے اللہ کو یاد کریں قبر یاد کریں لیکن جیڑی کرسیاں تے ہونے اس سے انہوں کو یاد نہیں آنا. پنوشے جو ہے نا بالکل جب بستر مرگ پہ پڑا تھا پنوشے اور لوگوں کی نفرت جلوس جہاں پڑا تھا وہاں کھڑکی پہ وٹے لگتے تو ایک کار خاص تھا اس کا. تو پنوشے نے جو ہے نا وہ اس کار خاص سے پوچھا کہ یار میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ بھولے ہوتے ہیں نا بھولے یہ کیوں ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کار خاص نے کہ سر آپ کہتے تھے کہ یہ وردی میری کھال ہے کھال اب تو نہیں ہے. ایک روز ملی رستے میں طاقت کی راج کماری بولی کے چرن چھو میرے اور جیت لے دنیا ساری میرے دل نے کہا سن پگلے یہ عہد وفا 2 دن کا طاقت کی حقیقت کیا ہے طاقت کا نشہ 2 دن کا. پنوشے پڑا تھا لکوا فالج بلڈ پریشر دل پھیپھڑے گردے ہر چیز. تو اس کار خاص نے کہا سارا وردی نہیں ہے نا ہوں وٹے لگ سون. اور پھر جنرل پنوشے کو بڑی مشکل سے چھپا کے دفن کیا گیا کہ لوگ لاش کاٹ گن سن. جس نے چلی کو 10 سال جو کچھ مخالفوں کے سر فرج میں پڑے ہوتے تھے پنوشے کے. کدھر ہے جنرل پنوشے پڑھ لیں گوگل پہ دیکھ لیں. تو بہرحال حامد میر کہتا ہے کہ آپ ان کے پیغامات آتے ہیں وردی نہیں رہی کھال نہیں رہی یہ وطن تمہارا ہے. ڈی جی ایس پی آر نے جو ہے نا وہ سرمایہ کاروں کے ساتھ بات کی ہے. تو میر صاحب ہیں یہ بہت بڑے کراچی کے جو ہے نا وہ یہ ہیں تاجر ہیں. انہوں نے کہا کہ سر ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کیا آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. وہ کراچی کے حالات کے تناظر میں بات کر رہے تھے. تو ڈی جی ایس پی آر کافی جو ہے اس پہ برہم ہوئے اور انہوں نے واضح کہا کہ اگر ہم آپ لوگوں کو اچھے نہیں لگتے تو ملک چھوڑ جائیں دبو جائیں ادھر سے وردی کھال ہے. ڈی جی ایس پی آر صاحب آپ کے نام رجسٹری ہے آپ کے پاس سٹام ہے قید اعظم آپ کو دے گیا تھا. ہو آر یو آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ جی ملک چھوڑ جائیں. یہ کس کے باپ کا ملک ہے کہ جی آپ ملک چھوڑ جائیں. پھر وہ بات ٹھیک ہے کہ ہم ہیں خواہ مخواہ اس میں یہ وطن ڈی ایچ اے کا ہے یہ وطن جرنیلوں کا ہے. ایسا نہیں تھے بڑے پیاں کہ ٹیکسن تک بھائی تاری تنخواہیں پوریاں کرنیاں
بہرحال جی میر صاحب کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ جواب دیا ہے کہ نسو شعب ہے تو تمہارا کوئی ملک کو نہیں، سارا ملک ہے۔ لیکن میں یہ بات بتاتا چلوں ڈی جی آئی ایس پی آر کو صاحب کو کہ سر بادشاہت کرنے کے لیے رعایا کی ضرورت ہوتی ہے، ہم رعایا ہیں، کمی کمینے مراسی ہیں، سرداریاں قیم، ہم یہ جو ہے نا وہ کہنے کے لیے ہمیں رکھ لیں، ساکو نکڈو اساں کدے وساں اساں حسینہ واجد اور انڈیا تا نہ ون سکنے۔ بہرحال آپ نے تو کہہ دیا ہے۔ فائنینشیل ٹائمز نے سٹوری کی ہے، فائنینشیل ٹائمز نے کہا ہے کہ ملکی سیاست، ملکی پارلیمنٹ، ملکی جو معیشت ہے، سارا جو کچھ ہے وہ جو ہے وہ ملٹری جرنلز کے پاس ہے، سارا کچھ ان کے قابو میں ہے اور اس لیے قابو میں نہیں ہے۔ یہ فائنینشیل ٹائمز نے لکھا ہے کہ ہر چیز یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا روٹی کو چوچی کہتی ہے۔ انہوں نے سرور باری صاحب کو بند کر دیا، فوفن والے، جنہوں نے کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن دنیا، یہ فائنینشیل ٹائمز دنیا میں اتنا سب سے زیادہ پڑھے جانے والا اخبار سمجھا جاتا ہے۔ اس نے سٹوری کی ہے کہ یہاں پہ وزیر اعظم آرمی چیف صاحب ہیں، صدر آرمی چیف صاحب ہیں، چیئرمین کرکٹ بورڈ آرمی چیف صاحب ہیں، وزیر داخلہ آرمی چیف صاحب ہیں، وزیر اطلاعات آرمی چیف صاحب ہیں، وزیر صنعت آرمی چیف صاحب ہیں، اور اگے گنے نے جو میں تو نہیں ساری ڈیوٹی جڑا نے جی کرنی نا، یعنی کچھ آپ بھی کرے۔ تو یہ جو ہے نا وہ سارا کچھ فائنینشیل ٹائم۔ پھر اسی رپورٹ کو زلمے خلیل زاد نے زخموں پہ نمک چھڑتے ہوئے وہ ٹویٹ کر دیا ہے، اسی رپورٹ کو۔ اب زلمے خلیل زاد کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ چلے جائیں، وہاں پہ پوری رپورٹ پڑھ لیں کہ سارا کچھ ملٹری جرنلز کے پاس ہے، سارا کچھ۔ اور یہ بیانیاں یاد رکھنا ہے آپ نے، انشاءاللہ زندگی رہی یہی نون لیگ کہے گی، یہی پیپلز پارٹی کہے گی، یہی ایم کیو ایم کہے گی کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ سپہ سالار کر رہے تھے۔ جس طرح انہوں نے کرکٹ ڈال دی محسن نقوی کے کھاتے میں، وہ تو موجے کر رہے ہیں، وہ تو یہ آپ کو بتایا سہولتیں لے رہے ہیں، وہ تو کوئی ذمہ داری نہیں لیں گے، سارا انہی کے گلے میں ڈالیں گے کہ سارا کچھ انہوں نے کیا۔ یعنی جو ان کا باپ تھا، ضیاء اوریجنل باپ تھا، جیلانی باپ تھا، اس کو عامر کہتے ہیں۔ تو یہ جنرل تو کس کھیت کی مولی ہیں، ان کے ساتھ کیا کریں گے یہ پتن کے پاپی۔ بہرحال فائنینشیل ٹائمز نے یہ رپورٹ کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھٹو صاحب مجرم تھے، یہ آپ کے بہت سارے شکوک کو کلیئر کر دے گا۔ یہ ہے جہان حیرت اور آئی جی سردار محمد چودھری۔ ایف ایس ایف، پہلے آپ کو یہ بتا دوں، فیڈرل سیکیورٹی فورس، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے بھٹو صاحب کو ایوب کا تجربہ تھا، یایا کا تجربہ تھا، اس لیے مارشل لاء نہ لگے، انہوں نے اپنی فورس کھڑی کی، یہ تھی ایف ایس ایف، فیڈرل سیکیورٹی فورس، کہ یہ ان کی حفاظت کرے گی۔ لیکن یہ بعد میں اتنا بدنام ادارہ، اتنا بدنام زمانہ ادارہ بن گیا کہ وہاں لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے۔ یعنی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میاں طفیل صاحب جماعت اسلامی کے امیر، اس کے علاوہ اور دوسرے سیاستدان، ان کے نازک حصے میں پھل دیے گئے، پھل دیے گئے، اندر دیے گئے جسم میں۔ یہ ایس ایف ایس یعنی ایف ایس ایف کے متعلق بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ فوج کے متوازی تنظیم ہے، اسے اس کی مجرمانہ کارکردگی کے باعث بھٹو کے پالتو غنڈوں کا گینگ، کاماز میں، بھٹو کے پالتو غنڈوں کا گینگ کے نام سے بھی پکارا گیا۔ نفاذ مارشل لاء کے فوراً بعد اس فورس کے معاملات کی تفصیلی چھان بین شروع کر دی گئی۔ لاہور ریجن میں یہ کام میرے دوست وجاہت لطیف ڈائریکٹر ایف آئی اے کو سونپا گیا اور مجھے ان کا معاون بنا دیا گیا۔ دھماکہ خیز انکشاف کیا ہوا۔ تفتیش کے دوران ایس ایف ایس کا ایک اے ایس آئی محمد ارشد چودھری عبد الخالق ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور کے سامنے پیش ہوا۔ اس نے پیشکش کی کہ اگر اس پر تشدد نہ کیا جائے تو وہ سب کچھ سچ سچ بتانے کو تیار ہے۔ اس نے ایف ایس ایف کے متعدد سیاہ کارناموں پر سے پردہ اٹھایا اور یہ انکشاف بھی کیا کہ وہ ایف ایس ایف ہیڈ کوارٹرز میں قائم ایک اسپیشل سیل کا رکن تھا، جس میں انتہائی قابل اعتماد افسر شامل تھے جنہیں خفیہ اور حساس مشن سونپے جاتے تھے۔ مجھے اس سیل کا سربراہ ایس پی میاں محمد عباس تھا اور
اس کے ممبران کا اس سے اوپر کسی سے رابطہ نہیں تھا، یعنی جو انچارج تھا وہ ایس پی میاں محمد عباس تھا۔ اس کے بعد اس نے بم کا ایک گولہ پھینک کر زوردار دھماکہ کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایف ایس ایف کے ان افراد میں شامل تھا جنہوں نے اس کار پر فائرنگ کی تھی جس میں احمد رضا قصوری ایم این اے، ان کے والد نواب محمد احمد خان قصوری اور خاندان کے دیگر افراد سوار تھے۔ اے ایس آئی کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے فائرنگ کی تھی۔ فائرنگ کے نتیجے میں نواب احمد خان قصوری مارا گیا جبکہ دوسرے افراد زخمی ہوئے۔ یعنی یہ ایف ایس ایف کا اے ایس آئی بتا رہا ہے کہ ہاں میں نے فائرنگ کی تھی۔ ارشد نے بھیانک مشن کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد کی تفصیلات بھی بیان کی۔ ایک دن میں وجاہت لطیف کے دفتر میں ٹائم میگزین کی ورق کر رہا تھا جب انہوں نے مجھے ارشد کے چونکا دینے والے انکشافات سے آگاہ کیا۔ میں ان کی زبانی وہ تفصیلات سن کر حیران رہ گیا اور ہمتاً گوش ہو کر ان کی باتیں سننے لگا۔ اپنے دور کے مشہور ترین قتل کیس کا معمہ حل ہو گیا تھا۔ وہ جو بھٹو پہ لگتا ہے وہ ایف ایس ایف کا اے ایس آئی تھا۔ مزید تفصیلات شرکائے جرم سے پوچھ گچھ کر کے حاصل کی جا سکتی تھیں۔ وجاہت لطیف نے مجھ سے پوچھا اب کیا کرنا چاہیے۔ میں نے مشورہ دیا کہ فوراً اپنے ڈائریکٹر جنرل ایم ایس انور کو ارشد کی بیان کی تفصیلات سے مطلع کریں اور ان سے مزید ہدایات لیں۔ اس وقت تک قتل کیس ایف آئی اے کے زیر تفتیش نہیں تھا۔ وجاہت انور فوراً اسلام آباد پہنچے۔ اگلے دن واپسی پر انہوں نے بتایا کہ ڈی جی نے جنرل ضیاء سے بات کی تھی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ قتل کیس کی تفتیش ایف آئی اے کو اپنے ہاتھ میں لے لینی چاہیے۔ وہ کیس مقامی پولیس نے 1974 میں درج کیا تھا جس کے استغاثہ میں احمد رضا قصوری کے اصرار پر ابتدائی رپورٹ میں بھٹو کو اہم ملزم نامزد کیا گیا تھا۔ جب ایف آئی اے لاہور قتل کیس کی تفتیش میں پوری طرح جت گئی تو ایف ایس ایف کے دیگر معاملات کے بارے میں انکوائری سرد خانے کی نظر ہو گئی اور میں واپس نارکوٹکس بورڈ میں واپس آ گیا۔ یہ ایس ایف ایس کے جو ہے نا ایف ایس ایف فیڈرل سیکیورٹی فورس کا اے ایس آئی کہتا ہے ارشد کہ ہاں میں نے نواب قصوری کی گاڑی پہ فائرنگ کی تھی، وہ مارے گئے، خاندان کے دوسرے افراد بچ گئے، اور پھر یہی کیس بعد میں جا کے فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اور وہ کمنٹس والی بات آپ نے شیئر والی لازمی یاد رکھنی ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔